अस्सलाम वालेकुम, मैं फरियाल अली गौहर बात से बात में आपके साथ। आज किससे करेंगे मुलाकात? इन्हें मैंने पहली बार टेलीविज़न पे ही देखा था। 3 मर्द थे, तीनों ने जो चश्मा लगाया हुआ था वो टेलीविज़न की फ्रेम की तरह ही था, काला और चौरस सा, और ये बहुत ज़हीन थे ये तीनों। उनकी जहानत का इम्तहान होता था और जहानत का मुजाहरा भी साथ साथ। और मैं ये सोचती थी कि जहानत का ताल्लुक़ शायद चश्मे से ही है। मैंने भी फिर चश्मा लगाना शुरू किया, गोया कि उसके अंदर शीशा नहीं होता था। इनको जब मैं पहली बार मिली हूँ, उन्होंने चश्मा लगाया हुआ था, मेरा चश्मा उतरा हुआ था। मैं इनको अच्छी तरह से जांच नहीं सकी, लेकिन पता चला कि वो उस वक्त लंदन में 1980 की दिहाई में, जब मैं भी वहाँ थी, उर्दू मरकज़ को संभाल रहे हैं। और बहुत से जो जिलावतन सहाफ़ी, अदीब, सियासी कारकुन इनके साथ मिलते थे, इनके साथ बैठते थे। इनको शायद सही माने में कहा गया है कि उर्दू अदब का ये इफ्तिखार हैं। आज मेरे साथ बात करने के लिए आए हैं इफ्तिखार आरिफ। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब, आपको मैं याद हूँ? मुझे बिल्कुल याद हैं, और आपको याद होगा जलालुद्दीन अहमद साहब सेंटर फॉर पाकिस्तान स्टडीज़ में काम करते थे। मौज़म अली साहब का इदारा था, और उसमें पाकिस्तानी मुसव्विरों की एक बहुत ही अच्छी नुमाइश थी। नुमाइंदा लोगों का काम वहाँ डिस्प्ले किया गया था, और आप तशरीफ़ रखती थी उसमें, और लोग तस्वीरें भी देख रहे थे और आपको भी देख रहे थे। और मैंने एक बहुत ही वो ज़माना ऐसा था कि मैं किसी बात को रोक नहीं सकता था। मैंने भी कोई बात कही थी, मगर मुझे बिल्कुल याद है। और फिर उसके बाद वहीं लंदन में आपकी वालिदा मोहतरमा तशरीफ़ लाई थी, खदीजा गौहर साहबा, और मुझे याद है कि बेगम फैज़ अहमद फैज़ और शाहिद के साथ, और मेरी उनसे मुलाकात हुई। वहीं मदीहा बीवी से भी मेरी पहली मुलाकात हुई, और शाहिद की शादी से ज़रा पहले जी। तो मैंने आपकी वालिदा का नावल पढ़ा था, और कमिंग सीजन्स ये। जी हाँ, मैंने उस पर राय भी दी थी, और बहुत अच्छा लगा था। उस वक्त जब मेरी वालिदा हमें मिलने आई थी लंदन में, तो वो मॉस्को से आ रही थी, और शायद आंटी एलिस भी शायद उनके साथ ही थी। उस एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पे गई थी। और अम्मी का ज़ाहिर है मुझ पर, मदीहा पर, भाई पर इतना नहीं, लेकिन भाई मर्द है, हम उनसे बहुत मुतासिर थे, क्योंकि उन्होंने बचपन से जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। अम्मी की पैदाइश साउथ अफ्रीका की थी, तो वो ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की सबसे कम उम्र मेंबर थी, 12 साल की उम्र में। तो नेल्सन मंडेला मतलब उनके बड़े, आप समझ लें कि ही वाज द रोल मॉडल आज़ादी की तरफ बढ़ने के लिए। रोल मॉडल थे। जी हाँ। आपको कोई मंडेला प्राइज़? जी नहीं, मगर मैंने उस जिस ज़माने में वो अभी जेल में थे, तो मैंने बहुत वहाँ मुजाहिरों में जो होते थे जी जी वहाँ साउथ अफ्रीकन हाई कमीशन के बाहर हाजिर होता था वहाँ बहुत। वो हमारे दफ्तर से बहुत दूर नहीं था। और नेल्सन मंडेला आज भी बहुत याद आते हैं, और अपने ख़ास तौर पर उनकी जो सवानें है वो नौजवानों को ज़रूर पढ़नी चाहिए। और हमारे जैसे जो तीसरी दुनिया के मुल्क कहलाते हैं, इनको जिन्होंने नौआबादियाती निज़ाम के तहत ज़िंदगी गुजारी है, बहुत कुछ सीखने में है। उनकी किताब लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ख़ास तौर से। आप अपने आप को किस तरह से देखते हैं या दिखाना चाहते हैं अपनी शायरी के हवाले से?
اردو مرکز میں اس زمانے میں مجھے یاد ہے اتنا کچھ جانتی تو نہیں تھی، لیکن ترقی پسند شاعر اور ادیب بھی آتے تھے، قدامت پسند شاعر اور ادیب بھی تھے۔ آپ اپنے آپ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ فریال بہت مشکل بات ہے۔ میں تو اس میں بہت سے تضادات میری زندگی میں بھی ہیں، ذات میں بھی ہیں۔ میں ایک بہت ہی پسماندہ طبقے سے میرا تعلق ہے، اور پسماندہ بھی اور ایک طرح سے رجت پسند بھی۔ میں لکھنؤ سے آیا تھا تو ایک خاص طرح کا مزاج، ایک خاص طرح کی شخصیت تھی، مگر جو میرے اساتذہ تھے ان میں بعض ایسے لوگ تھے جو ترقی پسند تحریک کے نمایاں لوگوں میں تھے، جیسے احتشام حسین صاحب وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر لکھنؤ میں ہی ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا تھا، سجاد ظہیر صاحب 1936 اور ان کا جو گروہ تھا۔ تو اس کی تفصیلات کا یہ موقع نہیں ہے، مگر ایک جس کو آپ کہتی ہیں نا نیچرل الائنس جو ہوتا ہے، کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو تیسری دنیا کا مقدر ہے وہ سوشلزم سے وابستہ ہے، اور اگر ہم اس راستے پہ چلے تو ہم جلدی وہاں پہنچ سکیں گے، بہتر زندگی گزار سکیں گے، سامراج سے آزاد ہو سکیں گے۔ اب ہم پاکستان آ گئے اور ہم نے یہاں دیکھا کہ اور طرح کی زندگی ہے، ہم ٹی وی سے وابستہ ہو گئے۔ اچھا، اب خیال تو نظری طور پر وابستہ تھے ترقی پسند تحریک سے، اور ٹیلی ویژن جو تھا وہ سرکاری ادارہ تھا، مگر ہم نے اس زمانے میں بھی جو لکھا پڑھا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اچھا، فرق کیا جانا چاہیے۔ ایک شخصیت ہوتی ہے جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں، وہ اور طرح کے ہوتے ہیں، جو لٹریری ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں وہ اور طرح کے ہوتے ہیں۔ لیکن افتخار صاحب، پوئٹری آف ریزسٹنس یا پوئٹری آف پروٹیسٹ جو ہے، آپ پابلو نارودا کا ذکر اکثر کرتے ہیں، اب یہی جو بات آپ کہہ رہی ہیں وہ بھی ایکٹیویزم ہی ہے نا؟ اسی کو دیکھیے، جو پابلو نارودا کی جو زندگی ہے وہ دونوں طرف ہے، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی تھے وہ اور لٹریری ایکٹیوسٹ بھی تھے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ نرودا جو تھے وہ جو ٹریڈ یونینز کے ساتھ، اور یعنی سمجھیے آپ جو وہاں کی، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آلندے کے دوستوں میں تھے اور کنٹینڈر تھے پریسیڈنشل کینڈیڈیٹ کے طور پر۔ اگر آپ ان کی میموائرز دیکھیں تو اس میں پوری گفتگو ہے کہ کس قدر سیاسی وابستگیاں، تو وہ اس طرح کے یعنی کمیونسٹ پارٹی سے ان کی الائنس جو تھی کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ تو وہ تو ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی تھے اور لٹریری ایکٹیوسٹ بھی تھے، جیسے فرض کیجیے ماؤ جو ہیں وہ لٹریری ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ فیض صاحب جو تھے وہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ نہیں تھے، وہ لٹریری ایکٹیوسٹ تھے۔ جو کچھ ان کو مزاحمت کرنی تھی وہ لٹریچر کے تھرو کرنی تھی، چنانچہ یا فرض کیجیے جس زمانے میں وہ صحافی تھے تو پاکستان ٹائمز کا وغیرہ وغیرہ نہیں، اور آرٹس کاؤنسل میں جب تھے۔ اچھا، اب جو آرٹس کاؤنسل ہے وہ بالکل جداگانہ صورت ہے۔ اب آرٹس کاؤنسل کس زمانے کی آرٹس کاؤنسل میں وہ تھے؟ 60 کی دہائی میں۔ اب وہ حکومتیں کون کون سی تھیں؟ وہ تو ایوب خان کی تھی۔ مثلا میری گزارش یہ ہے کہ یہ سب دیکھنے کی باتیں ہوتی ہیں، تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کنفیوژن ہے، اور جو ایبسولوٹ آئیڈیلزم جو ہے اس کے بارے میں ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اور کس حد تک آدمی اپنے آئیڈیلز کو پروموٹ کر سکتا ہے، کس حد تک وہ جا سکتا ہے۔ ہم لوگ جو غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، ہم کیا کریں گے؟ ہم ایم اے کریں گے، بی اے کریں گے، ہم کسی سول سروس میں جائیں گے، ہم کسی ملٹی نیشنلز میں کام کریں گے۔ اب میں نام نہیں لے سکتا کیونکہ میں اسکرپٹ ایڈیٹر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے مجھے کیا کیا نہیں کہنا ہے۔
تو میں کسی میڈیا کے ادارے میں جاؤں گا اس زمانے میں، خاص طور پر جب میرا زمانہ تھا 3 میڈیا ہاؤسز تھے، وہیں کہیں ملازمت کر سکتا تھا، 2-3 ادارے تھے جن میں ملازمت کر سکتا تھا. میں کوئی جاگیردار نہیں تھا، میں کوئی سردار نہیں تھا، میں کوئی وڈیرا نہیں تھا، میں کسی بڑے کاروباری خاندان کا آدمی نہیں تھا، تو مجھے تو ملازمت کرنی تھی نا. تو اب میں نے ملازمت کی، اور میری پہلی ملازمت ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب میں پریشان ہو گیا تو میرے ایک بزرگ دوست تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی ریڈیو پاکستان میں آڈیشنز ہو رہے ہیں تو ادھر آ جاؤ. میں جب پاکستان آیا تو پہلے فیض صاحب سے میری ملاقات ہوئی، میرے استاد نے ان کے نام خط دیے ہوئے تھے. انہوں نے کوشش کی ایک آدھ جگہ کہ کہیں میری ملازمت ہو جائے، کسی کالج میں ہو جائے، کچھ ہو جائے. اور پھر میں ریڈیو پاکستان میں نے خبریں پڑھنی شروع کی. 10 روپے مجھے خبریں پڑھنے کے ملتے تھے، اور اگر میں ترجمہ کر لیتا تھا تو پھر 10 روپے اس کے مزید ملتے تھے. پھر سلیم گیلانی صاحب آ گئے، اور گیلانی صاحب نے میرے بلیٹنز کی تعداد بڑھا دی، اور مجھے زیادہ بہت پیسے ملنے لگے، اور اس زمانے کے حساب سے سب سے زیادہ پیسے ملنے لگے. اور عبید اللہ بیگ اور قریش پور صاحب سے میری وہیں ملاقات ہوئی. وہ ایک فارسی کی سروس میں کام کرتے تھے اور ایک ہندی کی سروس میں کام کرتے تھے، عبید اللہ بیگ صاحب. اس وقت ہندی کی سروس تھی؟ جی ہاں. تو میں اس سے وابستہ ہو گیا. تو میں برطانیہ کے لیے جو خبریں پڑھی جاتی تھیں اس سے وابستہ ہوا، اور پھر ہندی سروس میں بھی میں خبریں پڑھتا تھا، اردو کی بھی خبریں پڑھتا تھا. اتنی دیر میں ملک میں ٹی وی آ گیا. تو سلیم گیلانی صاحب ہمیں لے کر اسلم اظہر صاحب کے پاس گئے، اور وہاں انہوں نے ہمارا امتحان لیا. اور عبید اللہ بیگ اور قریش پور تو بہت ہی پڑھے لکھے آدمی تھے، میں تو کوئی زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا، یعنی ابھی بھی نہیں ہوں. آپ اس وقت جب آپ آئے ہیں پاکستان ہجرت کر کے، آپ کی عمر 22 سال تھی؟ میں جی ہاں 22واں سال جی چل رہا تھا میرا، اور میں یونیورسٹی کر کے آیا تھا. جی. یعنی میں نے اپنے ماسٹرز کیے ہوئے تھے. میں نے لکھنؤ یونیورسٹی سے اپنی تعلیم مکمل کی. شروع میں نے کیا تو ایک مدرسے میں پڑھتا تھا، وہاں فرنگی محل درس نظامیہ جہاں سے شروع ہوا، وہاں سے اٹھا کر مجھ کو ایک اسکول میں داخل کرا دیا گیا. وہاں امتحان میں پاس ہو گیا تو وہاں میرا داخلہ ہو گیا. تو جوبلی کالج سے میں نے انٹرمیڈیٹ اور ہائی اسکول کیا، پھر یونیورسٹی چلا گیا. وہاں سے پہلے کی تھوڑی بات کر سکتے ہیں جی صاحب؟ اس سے پہلے کی، آپ کے بچپن کی، بالکل جی ضرور چھوٹپن کی، کیونکہ میں آپ کو بطور انسان جی بھی جاننا چاہتی ہوں. شاعر تو آپ بعد میں بنے، مطلب پیدائشی شاید آپ کے اندر وہ احساس تھا اور وہ قابلیت بھی ہوگی، لیکن وہ ایک خاص وقت میں اس کا آپ سمجھ لیں آپ نے اس کو ڈسکور کیا. آپ نے کوئی دو بار ذکر کیا ہے آج ہی کہ آپ کا بیک گراؤنڈ پسماندہ تھا، غریب گھر سے آپ نے کہا کہ آپ کا تعلق تھا. تعلیم کیسے پھر پوری کی آپ نے؟ جی، جو میرے نانا تھے انہوں نے میری پرورش کی. جن لوگوں کی پرورش ننیہال میں ہوتی ہے اس کے اسباب ہوتے ہیں. اب میں اس کی پھر وہی بات کہ میرے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور وہ غریب آدمی تھے اور وہ محنت مزدوری کرتے تھے، مگر وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر میری کوئی ترقی کی کوئی صورت ہوگی تو وہ تعلیم ہی میں ہے. اور آپ یقین کیجیے گا فریال کہ جب میں نے انٹرمیڈیٹ کیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ بہت سے بچے ٹیوشن پڑھاتے ہیں اور اپنی تعلیم کے اخراجات پورے کرنے کے لیے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں ٹیوشن پڑھانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، آپ اپنی توجہ تعلیم پہ دیں، آپ کو جتنے گویا فرض کیجیے پیسے چاہیے تو وہ میں. چنانچہ انہوں نے مجھے ٹیوشن نہیں پڑھانے دی. اب میں نے میرے گھر کے قریب میڈیکل کالج تھا، میرے گھر کے قریب ایک انجینئرنگ کالج تھا، اور میں پڑھنے لکھنے میں خراب نہیں تھا. تو محلے والے بھی کہتے تھے کہ بابا آپ ان کو میڈیکل میں بھجوا دیجئے یا انجینئرنگ کروا لیجئے. جب وہ مجھ سے کہتے تھے کہ تم کیا چاہتے ہو تو میں کہتا تھا کہ میں تو استاد ہونا چاہتا ہوں، استاد بننا چاہتا ہوں.
انہوں نے ہی آپ کو شاعری کی طرف بھی؟ جی، وہ اس طریقے سے کہ اس زمانے میں جو شاعری تھی وہ لکھنؤ کی فضا میں تھی. ہر آدمی جو تھا اور عورت محلے میں کوئی 2-4 شاعر ہوتے تھے. ایسے لوگ بھی شاعر تھے جو پڑھے لکھے نہیں تھے. 2 راتیں مشاعروں میں ہوتی رہتی تھیں. سما کی محفلیں ہوتی تھیں جس میں فارسی کا کلام پڑھا جاتا تھا، گایا جاتا تھا. عزاداری ہوتی تھی جس میں مرثیے پڑھے جاتے تھے اور نوحے پڑھے جاتے تھے اور 9 تصنیف مرثیوں کی مجلسیں ہوتی تھیں. تو سما کی محفلوں میں بھی میں جاتا تھا اور مجلسوں میں بھی میں جاتا تھا اور یہ جو بیت بازی کے مقابلے ہوتے ہیں اس میں بھی میں جاتا تھا اور میں بہت انعام وغیرہ لے کر آتا تھا. اور اس زمانے میں انعام میں کتابیں ملتی تھیں. تو میرے گھر میں کوئی چھوٹا سا گھر تھا، اس میں جو دیوار میں جو الماریاں بنی ہوتی تھی اس پہ میں نے ایک جگہ پہ لکھ رکھا تھا اپنے نام کے ساتھ کتاب خانہ اور اپنا نام لکھا ہوا تھا. تو وہ انعام کی کتابیں وہاں میں. اب آپ کو میں ایک یہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ جب میں تو پاکستان چلا آیا تو میری وہ کتابیں وہاں رہ گئیں اور جب میری والدہ تشریف لائیں یہاں تو میری بیٹی بڑی ہو رہی تھی. تو ایک ٹین کی ایک پیٹی اس کو کہتے تھے، صندوق، اس میں وہ ساری کتابیں لے کر آئیں کہ یہ تمہارے ابا جو تھے یہ ان کے نام کی کتابیں ہیں. تو وہ میرے پاس ڈائریاں اس زمانے کی شعر لکھ لیتا تھا، الف کے شعر، بے کے شعر، پے کے شعر. تو جو اس زمانے میں پاکستان ہجرت کر کے بہت سے لوگ آ گئے تھے تو ان کے جو ذاتی کتب خانے تھے وہ ردی کے مول بکے. تو ردی 2 شعر مثلا لے آئے گھر میں وزن کے حساب سے. تو اب سمجھیے ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ وہ طلسم ہوشربا کی جلدیں لے آئے، کسی دفعہ دیوان لے آئے. ایک چیز ہوتی تھی گلدستے کہتے تھے انہیں، جو یعنی ایک طرح مصرے پہ جو بہت سے مشاعرے ہوتے تھے وہ یکجا کر کے چھاپتے تھے اس کو وغیرہ. تو اس میں وہ نشان نانا میرے لگاتے تھے. سرخ پینسلیں ہوتی تھیں 2 رنگوں کی، جی، سرخ اور نیلی. جی ہاں، سرخ اور نیلی اور ہری اور پیلی. تو وہ اس سے 3 نشان 2 نشان ایک. تو وہ میں یاد کر، حافظہ میرا اچھا تھا. حافظے پر میں آپ سے پوچھنا چاہتی تھی. کہا تو یہ جاتا ہے نا کہ بادام کھلائے جاتے ہیں حافظے کو بہتر کرنے کے لیے، لیکن آپ کا جو تجربہ تھا اس غربت میں جب آپ پل رہے تھے تو پڑھا تو میں نے یہ کہ جب لالٹین کی شاید جب تیل ختم ہو جاتا تھا، بتی بند ہو جاتی تھی، تو آپ کو وہ سب کچھ جو سبق آپ سیکھ رہے تھے وہ حفظ کرنا پڑتا تھا. نہیں، وہ یہ ایک طرح کا جبر تھا، مگر اس جبر کے پیچھے جو حکمت تھی وہ غالباً یہ میرا ایمان ہے کہ قدرت آپ کا روڈ میپ بناتی ہے اور آپ کو تیار کرتی ہے. اور تقدیر کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ کھلتا جاتا ہے کہ آپ کو کدھر جانا ہے. تو اس روڈ میپ میں شاید یہ دخل تھا کہ حافظہ بہتر ہو. اچھا، آپ کو تیار کیا جاتا ہے، آمادہ کیا جاتا ہے آپ کو. اچھا کیا ہوتا تھا جیسے بھی جس کا ذکر آپ نے کیا کہ وہ روشنی لالٹین کی ختم ہو جاتی تھی تو اب نیند نہیں آتی تھی. تو اب کیا کرے؟ تو جو کچھ پڑھا ہوتا تھا اس وقت تک اس کو دہراتے تھے. اچھا اس کو دہراتے تھے، اس کو خود بخود ذہن نشین ہو جاتی تھی بات. سویرے جب ہم یونیورسٹی جاتے تھے تو گھر سے یونیورسٹی بہت دور تھی اور اس وقت تو بیان کرنے میں شاید کوئی حجاب نہ ہو، مگر اس وقت شرم آتی تھی کہ کوئی دیکھے گا کہ ہم چل کر جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں سائیکل یونیورسٹی کی طرف، اور ہمارے پاس کار نہیں ہے یا ہم رکشے میں نہیں سفر کر سکتے یا ہمارے پاس سائیکل نہیں ہے یا موٹر سائیکل نہیں. تو ہم کیا کرتے تھے کہ سویرے اٹھ کر اول وقت
اور چلے جاتے تھے دریا کی طرف، اور دریا کے کنارے 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 گومتی ہمارے طرف ادھر دریا تھا، بہتی ہے، اس کے دوسری طرف یونیورسٹی تھی، تو ایک برج پہ پہنچ کر اور یونیورسٹی چلے جاتے تھے. تو وہ جو راستہ تھا وہ بھی یاد کرنے میں گزرتا تھا. تو یہ اس سے تربیت ہو گئی چیزوں کو یاد کرنے کی. بعد میں جب وقت بہتر بھی آیا تو یہ خیال ہوا کہ اب جیسے اب ہم کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں تو اب ہم نے کہا کہ یہ بات ہمیں یاد ہونی چاہیے، اور وہ ہمیں یاد ہو جاتی تھی. یہ تو آپ شاید یہ بھی پھر کہیں گے کہ کسی مقام تک پہنچنے کے لیے شاید وہ جو مشکل وقت ہے اس کا فائدہ آخر میں ہوتا ہے. جی ہاں، بہت جو بھی وقت یہ جو یعنی ہمت نہیں ہارنی چاہیے. اگر سفرنگ جو ہے جی یہ الٹیمیٹلی کسی نہ کسی خوبصورت اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے قدرت کی، اور وہ آپ کو کچھ بنانا چاہتی ہے، کچھ تجربہ آپ کو ہوتا ہے، اور اس میں سے ایک خوبصورت چیز بھی نکل سکتی ہے جو آپ کے کام میں یعنی میرا تو یہی تجربہ ہے. میں نے کئی دفعہ یہ بات کہی ہے انٹرویوز میں کہ یہ جو محنت ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے. توفیق جو ہے وہ خود بخود نہیں ہوتی. آپ نیت کرتے ہیں اور پھر قدرت آپ کے اندر وہ صلاحیت، کبھی آپ میں کوئی ایسی خواہش، کوئی ایسی آرزو، کوئی ایسی تمنا نہیں پیدا ہوتی جب تک قدرت آپ کے اندر وہ استعداد اور لیاقت نہ پیدا کر دے کہ آپ اس کو حاصل کر سکتے ہو. چنانچہ آپ یقین کیجئے گا، مجھ سے لوگ کہتے ہوتے ہیں کہ افتخار حاجی صاحب آپ نے خراب سا لفظ ہو گیا ہے مگر میں استعمال کر رہا ہوں کہ آپ نے زمانہ طالب علم کو عشق کیا وغیرہ. تو میرے خراب لفظ ہے، وقت نہیں تھا کوئی عشق کرنے کا. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عشق خراب لفظ ہے؟ نہیں، اب آج کل جن معنی میں استعمال ہونے لگا ہے تو وہ تو کوئی اچھا لفظ نہیں ہے رہا. یعنی مطلب ظاہر ہے تو کوئی. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت دھیان ہی نہیں گیا کہ جب آپ کو ایک طرف لگے ہوئے ہیں اور چاہ یہ رہے ہیں کہ غصہ بھی ہے آپ کو، اپنے بعض رشتوں پر غصہ ہے کہ میں اس منزل سے گزر رہا ہوں، اس مشکل سے گزر رہا ہوں. کس کو تکلیف نہیں ہوتی کہ اس کو کسی نے گود میں لیا ہو، کس کو تکلیف نہیں ہوتی کہ کسی نے سہارا دیا ہو، کسی نے ہے نا. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں نے بی اے کا امتحان پاس کر لیا تو میں نے سنا اور تصویریں میں نے دیکھی لوگوں کی کہ وہ سوٹ پہن کر کانوکیشن میں شریک ہوتے تھے. تو اس وقت تک تو میں نے کبھی زندگی میں سوٹ نہیں پہنا تھا. تو خیر میں نے کسی سے ذکر بھی نہیں کیا، اور میں اس معاملے میں بہت ہی حساس رہا کہ میں نے کبھی کوئی چیز مانگی نہیں. تو جو میرے نانا تھے انہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ وہ تمہارا کنوکیشن قریب آ رہا ہے، تو آج میں سوچ رہا ہوں. اور وہ پھر بازار گئے اور وہاں سے انہوں نے ایک سوٹ کا کپڑا خریدا، گرم سوٹ کا کپڑا خریدا. اب جون کے مہینے میں شاید تھا، کوئی گرمی کا مہینہ تھا. محلے کے جو ایک درزی تھے شاید ہی انہوں نے کبھی سوٹ سیا ہو، مگر انہوں نے ایک چیز سی دی جس کو وہ سوٹ کہتے تھے. خیر اب ہمیں ٹائی نہیں باندھنی آتی اور ہم نے کسی سے ٹائی بندھوائی اور ہم پہننے چلے گئے. اب ہم یہ کہیں کہ ہمیں سوٹ پہننے کی خواہش نہیں تھی یا اس کی تکلیف ہمیں نہیں پہنچی ہوگی، یعنی وہ جس سے آپ اس وقت گزرے. میں کہہ تو نہیں سکتا یہ بات، لیکن یہ میں نے کہی نہیں کسی سے یہ بات. میں یہاں آ گیا. میں ناظم آباد کراچی میں
ایک کوارٹر کے ایک کمرے میں رہتا تھا، 40 روپے روز کے، اور میں نے بہت ہی مشکل وقت گزارا، اور میں وہاں مجھ کو جو ڈیزل ہے اس کی بو سے اجتناب تھا، بہت تکلیف ہوتی تھی، تو میں صبح کو جا کر سب سے پہلے والی بس سوار ہو جاتا تھا اور چلا جاتا تھا ناظم آباد سے ووٹن مارکیٹ، جہاں میں خیر تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ جب میں ٹی وی پہ کام میں نے کرنا شروع کیا، اس وقت بھی میرے پاس میں اسکرپٹ ایڈیٹر ہو گیا تھا۔ ٹی وی تک ابھی ہم ایک جی بریک لے کر واپس آتے ہیں، کیونکہ ٹی وی جس جگہ پر ہم بیٹھے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن میں، اس کے ساتھ آپ کا کافی گہرا تعلق رہا ہے اور ابھی بھی ہے، اور اس کے حوالے سے بھی میں آپ سے بات چیت کرنا چاہوں گی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ کیش کی ضرورت ہو تو پورا کرتا ہے میرا پے پاک کارڈ، جانی اور مالی تحفظ دیتا ہے میرا پے پاک کارڈ۔ اپنے بینک سے پے پاک ڈیبٹ کارڈ نام لے کر طلب کریں۔ چوز ہوپ، چوز پے پاک۔ عارف سے بات کر رہے ہیں، اور میں بات شروع کرنا چاہوں گی عشق سے۔ آپ نے ابھی ذکر کیا کچھ دیر پہلے کہ عشق اب شاید ایک برا لفظ ہے، لیکن آپ کی شاعری کم از کم شروع میں اور شاید اب بھی رومانوی شاعری بھی سمجھی جاتی ہے۔ اس میں جو آپ کی ذات ہے، جو آپ کا اپنا زندگی کا تجربہ رہا ہے، وہ رومانوی شاعری اس کا کس حد تک عکاسی کرتی ہے کہ وہ صرف الفاظ ہیں جن کو آپ نے جوڑا، یا آپ نے یہ سب کچھ محسوس کیا؟ یہ موضوع جو آپ نے چھیڑا، اس کے بہت سی جہتیں ہیں، بہت سی ڈائمنشنز ہیں، اور شاعری خود بذات ہی ذات کی ترجمانی اور ذات کی ڈائری ہوتی ہے، یا اس سے انحراف ہوتا ہے، یا اس سے گریز ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا وسیع موضوع ہے، لیکن جو آپ پوچھ رہی ہیں اس کے بتانے میں مجھے کوئی تعامل نہیں ہے۔ ہر آدمی جب جوان ہو رہا ہوتا ہے اور شعر شروع کرتا ہے تو وہ رومانوی شاعری شروع کرتا ہے، یعنی کم از کم اکثریت ایسی جب بھی آپ پڑھیے، بایوگرافیز پڑھیے شعراء کی، تو وہ یہ کہتے ہوتے ہیں کہ جب پہلا انکاؤنٹر ہوتا ہے تو اس کی پہلا درد اور پہلی چوٹ اور پہلا زخم اور پہلا خواب وغیرہ، پہلی بے وفائی۔ تو میں نے فریال جب شروع میں شعر کہنے شروع کیے، شعر گڑھ تو لیتا تھا میں اس وقت بھی جب میں یونیورسٹی میں تھا، کالج میں تھا۔ میرے یونیورسٹی کے دوستوں کے پاس اس زمانے کا کلام محفوظ ہے، بہت خراب باتیں بھی میں نے اس میں، جیسے شوخی ہوتی ہے، بےہودگی کی حد تک وہ لیکن شعر اچھے تھے، لوگوں کے پاس محفوظ ہیں وہ۔ اچھا، مگر وہ اس قابل نہیں ہے کہ انہیں آپ کہیں کہ بھئی یہ کوئی سنجیدہ شاعری ہے، اس کو شامل ہونا چاہیے اپنی کتاب میں۔ میں جب یہاں آیا پاکستان تو اس وقت کئی طرف سے مجھ پہ الغار ہوئی کہ میں بالکل اکیلا آدمی تھا۔ میرے والدین تو نہیں آئے تھے، ابھی میری جو بہن تھی مرحومہ ایک، ان کی بعد میں شادی ہوئی، لیکن وہ بھی نہیں آئی تھیں، تو میں سمجھیے ایک طرح سے تنہا تھا بالکل، اور کوئی خونی رشتہ میرا یہاں نہیں تھا۔ آپ کی شادی کب ہوئی؟ 67 میں۔ آپ کے یہاں آنے کے بعد جی ہاں۔ پسند کی تھی؟ نہیں۔ کس نے کروائی؟ میری والدہ نے۔
ان کی پسند کی تھی. اچھا. اور اب کیا ہے کہ اس زمانے میں نے کچھ شعر لکھے. وہ شعر جو تھے وہ میں دوست میرے جیسے نصیر ترابی اور ابھی ایک دوست اس میں حیات ہیں, خواجہ رضی حضرت, قاسم پیر زادہ, عبید اللہ علیم, اطہر بھائی, سلیم احمد صاحب, سرور صاحب, حمایت بھائی, یہ لوگ جب مشاعروں میں جاتے مجھے بھی لے جاتے, اور جیسے چھوٹی محفلیں ہوتی تھیں نا تو مجھے بھی کہتے تھے کہ بھائی افتخار آپ شعر پڑھیے. تو میں تو کچھ زیادہ شعر نہیں کیا, 2-4 شعر پڑھ لیتا تھا. اب اس میں 2 غزلیں جو تھیں وہ ان کی کسی صورت سے شہرت ہو گئی. اچھا, اب وہ آپ نے شاید سنی ہو کہ میڈم نے غزل گائی ہوئی ہے, دیار نور میں تیرا شبوں کے ساتھ کوئی تو ہوتی ہے. اچھا, اب ظاہر ہے کہ اس غزل میں ہی لکھا ہوا ہے کہ اس طرح کا آدمی چاہیے. تو وہ جو تو اس میں مذاق اڑتا تھا کہ یہ تو ضرورت رشتہ کا اشتہار ہے اور وغیرہ وغیرہ. خیر, لیکن آپ کی کیا عمر تھی اس وقت؟ میں ہوں گا 22-23 برس کا ہوں گا بس. ہاں. اور اب کیا ہے کہ میں کہوں کہ مجھے کوئی آدمی اچھا نہیں لگتا تھا یا نہیں لگتے تھے, جمع کے صیغے میں بھی میں کہتا, تو یہ بالکل ایک جھوٹ بات ہوگی. کیونکہ آپ نے کئی عشق کیے. عشق تو میں نے نہیں کیا. نہیں, عشق تو کیا ہی نہیں, یہ تو بالکل نہیں. اچھا, اس کا ایک سیدھا سا جواب, بالکل سچا جواب ہے, آپ کے ٹی وی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. دیکھیے, میرا خیال ہے کہ کوئی آدمی کسی ایک شخص کے لیے اپنی زندگی کی تمام جہتوں کو محدود کر دے, یہ بات میں نہیں کر سکا. ممکن ہے لوگ کر لیتے ہوں. مثلا اب میں صاف آپ کو بتاؤں, ابھی جب بیٹی میری ہو گئی, بڑی ہونے لگی, اور میری والدہ, میرے والد, میری بہن, اس کے شوہر, اس کے بچے, میری زندگی, میرے دوست, میرا کام, میرا مستقبل, میرے اہداف, میں ہمیشہ سے یہ چاہتا تھا کہ جب میں اسکول میں پڑھتا تھا میں سمجھتا تھا کہ میں ایک دن اس اسکول کا پرنسپل ہو کے آؤں گا, میں اس شعبے کا صدر بنوں گا جس یونیورسٹی میں پڑھتا تھا. میں اس جہاں بیٹھا ہوا ہوں, میں بہت چھوٹی سی عمر میں سمجھتا تھا کہ میں ایک دن اس ادارے کا MD بنوں گا. اور کوئی میرے لیے ایسی بہت مثلاً 2 دفعہ ناممکن بات نہیں تھی. نہیں بات تھی, یعنی نہیں ہو پاتا, لیکن خواہش تو تھی. اچھا, اور میرے بعد والے لڑکے جو تھے وہ بعد میں ہوئے MD, اور کوئی یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کوئی چیز مشکل نہیں تھی. اور اللہ کا بہت شکر ہے, میں بہت سے اداروں کا سربراہ رہا, بہت دیر اور بہت زیادہ رہا. لیکن میں چاہتا یہ تھا کہ جہاں بھی رہوں میں بہتر کروں, بہت اچھی سطح پہ رہوں. میں دیکھیے, میں اردو مرکز میں تھا, میں اکادمی ادبیات پاکستان میں تھا, میں مقتدرہ قومی زبان میں تھا, میں ادارہ فروغ اردو میں تھا, میں نیشنل بک فاؤنڈیشن میں تھا, میں CUIC میں تھا. تو سب جگہ میں اچھے عہدوں پہ تھے. نہیں, میں اس کا سربراہ تھا. تو یعنی میں ہمیشہ سے یہ اللہ نے بہت کرم کیا مجھ پر. اس میں میری صلاحیتوں کو دخل ہوگا, لیکن اس کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے تھی. اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے دعا بھی مانگی اور میں نے محنت بھی کی, اور میں نے ہر نئی پوزیشن کے لیے اپنے آپ کو آمادہ رکھا. اور یہ میں نے استمدر صاحب سے سیکھا تھا. عشق کہاں چلا گیا یا محبت؟ جی ہاں. اب کیا ہوا کہ اتنی فرصت اس وقت نہیں تھی جب یہ سب ہو سکتا تھا. اچھا, اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ نام بتائیں وغیرہ, تو یہ نہیں مسئلہ. تو میں کہنے لگا ہوں کہ اب میں 80 برس کا ہو گیا, یا ابھی نہیں ہو جاؤں گا. تو اب جن سے کوئی تعلق رہا ہوگا
وہ بھی کوئی کم سے کم 70 برس کے تو ہوں گے ہی. ٹھیک. تو ان کی نواسیاں ہوں گی, نواسے ہوں گے, ان کی پوتیاں ہوں گی, پوتے ہوں گے. اب وہ کیا بتائیں ان کے سامنے کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ میں آپ سے نہیں میں یہ عرض کروں, لیکن میں سچی بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے کبھی جو ادب نہیں کر سکتا, جو اس کو یہ خیال نہیں ہے کہ اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے, اور جواب دہ نہیں ہے اگر وہ اپنے آپ کو سمجھتا, اس نے عشق کیا کرنا ہے. صحیح, لیکن آپ نے تو کہا کہ عشق تو کیا ہی نہیں آپ نے. ہاں, میں نے کوئی آدمی میری ذات سے, یعنی اس پورے, یعنی میرا ایک طرف زندگی تھی, اس کے اہداف تھے, رشتے تھے, ایک سے زیادہ رشتے تھے, تو کوئی ایک رشتہ کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو, اتنا اہم نہیں ہو سکتا کہ وہ تمام رشتوں کو کھا جائے اور تمام رشتوں پہ مسلط ہو جائے. اور لیکن کیا عشق کا یہی مطلب ہے؟ غالباً سے مراد یہ ہے کہ آپ, یہ تو شاعری میں شاید کہا جاتا ہے, لیکن حقیقت میں جو یعنی مجھے معلوم نہیں, میں جن لوگوں نے عشق کیا ہو یہ بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے نزدیک جو ہے یہ ایک واہمہ سا ہے. تو پھر رومانوی شاعری کیسے لکھی؟ ہاں, میں نے رومانوی شاعری اسی وجہ سے نہیں کی, یعنی وہ والی رومانوی شاعری نہیں کی. چنانچہ میں نے لکھ دیا کہ بھائی میرے بس کا کام یہ نہیں ہے. اور ایک آدھ میں نہیں کہتا کہ زندگی میں میرے لوگ نہیں آئے, بلا شبہ لوگ آئے, اور میں ان کا بہت ہی ممنون ہوں کہ انہوں نے میری مجبوریوں کے باوجود مجھے قبول کیا اور مجھ کو اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دی. تو شاید اسی کو عشق کہتے ہیں, نہیں؟ ہاں, شاید اسی کو کہتے ہیں. یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں. آپ نے مرثیے کی صورت میں شاعری تب کی جب آپ کو لگا شاید کہ حق تلفی, بھوک, دکھ, اس کے خلاف آپ کو آواز اٹھانی ہے. اس میں یہ جو ایک ٹرانزیشن تھا یا ایک ٹرانسفارمیشن تھی, اس میں کن کن لوگوں کا, کیونکہ آپ بہت بڑے بڑے لوگوں میں بیٹھے ہیں, ان سے سیکھا ہے, تو کن کن کا کردار تھا؟ شروع کی جو 4-5 غزلیں تھیں اس میں غزل لکھی, اس کے 2 شعر میں آپ کو سناؤں کہ وہی پیاس ہے, وہی دشت ہے, وہی گھرانہ ہے, مشکیزے سے تیر کا رشتہ بہت پرانا ہے, صبح سویرے رن پڑنا ہے اور گھمسان کا رن راتوں رات چلا جائے جس کو جانا ہے. اب یہ میں نے غزل لکھی, اور پھر کوئی واقعہ ہوا, اور پھر میں نے ایک شعر لکھا کہ یہ غزل لکھی, حریم لفظ میں کس درجہ بے ادب نکلا, جسے نجیب سمجھتے تھے کم نسب نکلا, سپاہے شام کے نیزے پہ آفتاب کا سر, کس اہتمام سے پروردگار شب نکلا. سلام میں نے لکھا کہ حسین تم نہیں رہے, تمہارا گھر نہیں رہا, مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا. اچھا, اب یہ جو تھا, اب مجھے لوگوں نے متون کیا, 2-1 لوگوں نے, کہ یہ دیکھیے یہ غزل میں یہ سلام لکھتے ہیں, ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ سلام کیا ہوتا ہے, غزل کیا ہوتی ہے. تو میرے بزرگ تھے اور استاد کی منزل میں تھے سلیم احمد صاحب, جن کا جماعت اسلامی کے ساتھ بہت تعلق تھا, لیکن مجھ پر شفقت فرماتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ تمہارا محبوب تو بہت خوبصورت ہے, لوگ تو اپنی بشکل عورتوں کے لیے شعر لکھتے ہیں, شرماتے نہیں ہیں, تو تمہیں کیا ہے, تم لکھو. دیکھیے, ایک لٹریری تھیوری بہت سی ہیں بازار میں, جیسے
ادب کے بعد ایک یہ بھی ہے کہ ایک تو تاریخ وہ ہے جو مورخ لکھ رہا ہے اور ایک تاریخ وہ ہے جو لٹریچر میں لکھی جا رہی ہے. تو مثلاً پاکستان کی ایک تاریخ آپ مرتب کر سکتے ہیں. مثلاً پہلے دن سے فیض صاحب کی زندگی کی قیام پاکستان کے پہلے دن سے اور فیض صاحب کی زندگی کے آخری دن تک جو بھی واقعات ہوئے ہیں اہم، اس میں ان کا کمنٹ ضرور ہے. آپ اس کمنٹ سے اتفاق کر سکتے ہیں، آپ اس کمنٹ سے اختلاف کر سکتے ہیں، مگر کسی نے کسی طرح کا کمنٹ انہوں نے ضرور کیا. اچھا، بالکل اسی طریقے سے جیسے میں یعنی جالب جیسے تھے وہ ہمارے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے، جی وہ سیاسی بھی آدمی تھے. اس کے برخلاف جیسے فہمیدہ ہیں، ان کی شاعری ہے، اس میں انہوں نے بعض اوقات یعنی پہلے دن سے انہوں نے ایک خاص طرح، جیسے انہوں نے روح مانوی زندگی بھی اپنی لکھی اور میری چمیلی کی نرم خوشبو تیرا بدن. لیکن بعد میں فہمیدہ آپا نے بھی سیاست پر ایک نہیں بہت یعنی حالات پر بہت ہی گہری نظر ڈالی، تیز ہوتی چلی گئی نا کہ تم اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھ میں رہنے دو اور سو جاؤ وغیرہ وغیرہ. یہاں سے زندگی پتھر کی زبان سے جب شروع ہوئی تو بدن دریدہ میں اور تم پورا چاند نہ دیکھ سکو گے، اور مٹی بہت ہی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک مکمل شاعرہ کے طور پر فہمیدہ روز بھی ان کی بہت زبردست وغیرہ وغیرہ. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ بالکل جداگانہ شخصیت ہے ان کی، اور جالب کی جداگانہ، شیخ ایاز کی شخصیت جداگانہ ہے. میں تو ایک بزدل آدمی ہوں. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی ایک سرکاری ملازم چاہے جتنی یعنی بڑبولا ہونے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، جھوٹ بولنے میں بھی کوئی حرج نہیں. میں اب اس وقت جو بھی چاہوں کہہ دوں، مگر میرا شعر بتائے گا نا کہ میں کہاں تھا، کیا کر رہا تھا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں شاید کہ زندگی میں جہاں آپ نے اپنے آپ کو پایا وہ حالات آپ نے دیکھے، محسوس کیے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ چوراہے پر جا کر آپ نے احتجاج کیا. آپ نے اپنی شاعری، اپنی نظم غزلوں کے ذریعے احتجاج جو بھی میں کہہ سکتا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ چاہے اس کو احتجاج میں بھی کہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے محسوس کیا بس وہی لکھا. اگر میں نے اپنی تنہائی کو محسوس کیا وہ لکھا. میں نے دوسری بات یہ کہ جو میری مذہبی یا روحانی جہت ہے کہ میں ایک اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتا ہوں اپنے اللہ کے سامنے. تو میری شاعری کا ایک وہ بھی رخ ہے جس میں میں حمد بھی لکھتا ہوں، میں نعت بھی لکھتا ہوں، میں سلام بھی لکھتا ہوں. ایک تو یہ صورت. دوسری صورت وہ ہے کہ میں جو وہ کردار، مثلا میں نے ابو ذر غفاری پہ نظم لکھی، مثلا میں نے حجر ابن عدی پہ نظم لکھی، مثلا میں نے ابو طالب. چنانچہ فیض صاحب نے میرے بارے میں یہ شروع میں ہی، نارنگ صاحب نے، فیض صاحب نے اور میرے جو نقاد ہیں، میں خوش نصیب آدمی ہوں کہ ان لوگوں نے شروع میں ہی یہ میرے بارے میں مہربانی فرمائی اور لکھا کہ انہوں نے جہاں مجنوں کو اور فرحات کو اور غامق کو اور زیر بحث لایا جاتا تھا، انہوں نے اپنی تاریخ سے. ہمارے ہاں مثلا سب بہت جلدی میں بہت پہلے ایک خاص طرح کے رجحان کے میں نے اس کی نشاندہی کی تھی کہ ایک زمانے میں دہشت گردی اور یہ جو انتہا پسندی مذہبی ہے یہ آ کے رہے گی، اور فرقہ وارانہ انتہا پسندی جو ہے اس کو ہوا دینے کی کوششیں ملک سے بھی اور ملک سے باہر سے بھی ہو رہی ہیں وغیرہ وغیرہ. اس زمانے میں بہت ہی شعر اس نوعیت کے پڑھا گیا. جی ہاں. تو یہ جو اچھا کوئی بھی آدمی فریاد جو آب و ہوا ہوتی ہے، ابھی دیکھیے ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، شام کو یہاں خنکی ہو جائے گی اور رات کو یہاں سردی ہو جائے گی. تو ہم اس کے لباس، اپنے لباس اس کے حساب سے ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہم
को पहनना पड़ेगा, हो नहीं सकता। तो जो आबो हवा होती है वो जब असरअंदाज होती है तो जो माशरती सियासी आबो हवा है वो कैसे असरअंदाज लिखने वाले पे नहीं होगी अगर वो सच्चा लिखने ये वाला मुमकिन है। नहीं है। मैं समझती हूँ मेरे लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि आप मेरे प्रोग्राम में आए। मैं अपने आप को इतना इस काबिल नहीं समझती कि मैं आपके कुलियात को समझूं, क्योंकि ज़बान मेरी फ़र्क है। लेकिन आपको सुनकर जी चाहता है कि मैं भी आपकी तरह कुछ कहूँ कैसी बातें करती हैं आप। और काबिल बन जाऊँ। आइंदा हम अब किससे बात करेंगे, किससे मुलाकात करेंगे? आप देखते रहें, तब तक आबाद रहें, महफूज रहें। खुदा हाफिज़।